नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। अहलन व सहलन। मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम कहती हूँ। कुरान के मोती का जो है हम लोग मुंतहब आयात का जो है हम लोग जो है आगाज़ करेंगे। इसमें हम पूरा कुरान नहीं पढ़ेंगे, बस सिर्फ सिलेक्टेड आयात टॉपिक्स के वाइज हम लोग इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो आज चूँकि रमज़ान का महीना है तो हमें कुरान से जितना हो सके, जितनी हमारी हिम्मत इजाज़त दे सके, उतना जो है हमें कुरान से जुड़ना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपने अंदर तकवा अख्तियार करता है ताकि पूरे अगले 11 महीने के लिए हम लोग तैयार हो जाएँ कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और इस रमज़ान में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे अच्छे से रमज़ान गुज़ारने की, और जो है वो बहुत सारी दुआएं करने की, बहुत सारी नई बातें सीखने की, बहुत सारी जो बातें हम लोग भूल चुके होते हैं पिछले एक साल में, उनकी याद दहानी करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। तो आज का हमारा जो लेसन 1 है या टॉपिक 1 है वो कुरान के मोती में अल्लाह के नाम के आगाज़ के। अल्लाह का नाम हम किन किन मामलात में जो है उसके लिए हम लोग जो है अपने हर काम का आगाज़ किन किन कामों में हम अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ कर सकते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें अल्लाह का नाम का आगाज़ करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाया है, वो अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह सिखाया है। बिस्मिल्लाह कुरान का आगाज़ भी अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से सिखाया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमारे लिए भी मशरू किया है कि हम अपना हर कौल और हर अमल बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। और इसकी बहुत सारी जो है वो दलीलें हमें कुरान से मिलती है कि हमें बिस्मिल्लाह से ही क्यों शुरू करना है हर काम। उसमें सबसे पहले कि कुरान जब नाज़िल हुआ था, उसमें सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अलक़ में पहली वही का आगाज़ जो हुआ था वो अल्लाह ताला के नाम से हुआ था। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी कि पढ़ अल्लाह के नाम, अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। सूरह अलक़ आया नंबर 1। तो कुरान का आगाज़ जब हुआ और जब तो उसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नाम के साथ आगाज़ करने को कहा। तो गोया इबादत हो या हमारे दुनिया के काम हो, सब में हमें अपने रब को याद रखना है और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। अल्लाह का नाम बाबरकत है, लिहाज़ा जब हम अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू करते हैं, तो हमारे कामों में बरकत पैदा होती है। तो हर काम में हर काम का आगाज़ शुरू कर पहली दलील तो हमें ये मिलती है कि पहली वही में अल्लाह के नाम का आगाज़ जो है वो पहली वही में अल्लाह के नाम से ही आगाज़ हुआ था। और अल्लाह का नाम बहुत बाबरकत है, हमारे हर काम में बरकत पैदा हो जाती है। जैसा कि सूरह रहमान में फरमाया अल्लाह ताला ने, तबारक अस्मा रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बहुत बाबरकत वाला है तेरे रब का नाम जो इज़्ज़त वाला है। तो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के नाम से बरकत क्यों पैदा होती है? अल्लाह ताला सूरह रहमान में खुद फरमा दिया कि बहुत बरकत वाला है अल्लाह ताला के रब का नाम, अल्लाह ताला का नाम जो कि बड़ी शान और इज़्ज़त वाला है। फिर उसके बाद हम तमाम इबादात में अल्लाह के नाम को करना, अल्लाह के नाम से शुरू करना भी इससे साबित होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी इससे, और हमारे नेक कामों की तौफीक मिलेगी हमें, क्योंकि हम अल्लाह ताला का नाम अपने कुरान की पहली जो सूरत है उसमें भी हम अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हैं। अपने सलात में भी, अपने नमाज में अल्लाह ताला के नाम का आगाज़ करते हैं। तो उससे हमें चाहिए क्या होता है कि अल्लाह की मदद हासिल हो और हमें और नेक कामों की तौफीक हो। जब हम इय्याका नस्तईन कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमें और कामों की तौफीक देता है। तो बाबरकत हमारे काम बरकत वाले हो जाएंगे, अल्लाह की खास मदद हासिल होगी, और हमें नेक कामों की तौफीक भी मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी सादत का काम है।
وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کے علاوہ بالکل اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی توفیق نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز شروع کرتا ہے، اخلاص نصیب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نام سے کام شروع کرتے ہیں تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی آگے ہم لسٹ دیکھیں گے کاموں کی، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اخلاص نیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، اور ہماری جنت کا حصول جو ہے اس ہماری نیت پہ بہت زیادہ بیس کرتا ہے۔ ہماری نیت کا اس سے بہت بڑا جو ہے دار و مدار ہے اس بات کا کہ ہماری نیت جتنی خالص ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جو ہے ہمارے چانسز ہوں گے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ تو نیت کا اخلاص کرنے کے لیے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے مائنڈ میں آ جائے کہ ہم یہ کام، کھانا بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم لوگ سفر کے لیے نکل رہے ہیں، ہر کام میں جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم لوگ آغاز کریں گے تو ہماری نیت خالص ہو جائے گی، اور ہمارے عمل میں جو ہے وہ صرف ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو جائے گا۔ اور جب عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک انسان جس کی نیت خالص نہیں ہے، یا جس کی نیت صرف دنیا کا حصول ہے، اور بے شک وہ باہر مسجدیں بھی بنوائے، مگر اس کا وہ اجر اس کو وہ نہیں ملے گا جو کہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے ملے گا۔ اور اس کا بہت سمپل سا ٹرک یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اور اس میں نیت اور قبلہ بھی درست ہوتا ہے کہ ہماری نیت بھی خالص ہوتی ہے اور قبلہ بھی درست ہے۔ ہم لوگ جب ایک چیز کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شیطان کے وار سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے اور بہت سارے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے تو شیطان جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ ایک اور بہت جو مفید بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ آگے رمضان آ رہے ہیں، سارے شیطان تو قید ہو جائیں گے، مگر شیطان جو ہے وہ پورے پچھلے سال ہم لوگوں کو انہوں نے اتنا ٹرین کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس میں وہ کام آ جاتے ہیں، ہمارے نفس میں جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا اور اس طرح کے بہت ساری برائیاں ہم میں آ جاتی ہیں جو کہ ہماری عادت بن گئی ہوتی ہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پھر بھی ہم لوگ برے کام کرتے ہیں، رمضان میں پھر بھی ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شیطان تو اللہ تعالیٰ نے سارے قید کر دیے۔ وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری عادات آ گئی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتا ہے ہمارا نفس کہ وہ کام کرے۔ تو پھر اس میں روزے سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے روک کے اور مختلف چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے روک کر ہم نے اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے کہ وہ ہر برائی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے فرق پڑتا ہے کہ انسان جب کھانے پینے کی چیزوں سے رک سکتا ہے جو کہ ہماری زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، تو باقی جو بری چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر ہیں بھی تو وہ بری چیزوں کو بھی ہم لوگ روک سکتے ہیں، وہ ہماری بنیادی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب ہم اپنی بنیادی ضرورت کو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ اپنے نفس کی جو برائیاں ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ارادہ کریں تو ضرور ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور انسان برائی سے بچتا ہے، یقیناً یہ بات تو واضح ہو ہی چکی ہے کہ انسان کیسے برائی سے بچتا ہے۔ ظاہری بات ہے اپنے نفس پہ قابو انسان پائے گا تو برائی سے بھی بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا ہم لوگ کھانا بنا رہے ہیں تو اس سے یا ہم لوگ گاڑی کا استعمال کریں، جب بھی ہم بسم اللہ پڑھ کے کام کریں گے تو اللہ ہمیں یاد آئے گا، اللہ کے لیے نیت خالص ہو جائے گی، اور وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کا ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں گے۔ اور جو انسان زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اور جو انسان اپنی جو جو کمیاں ہیں انسان کے اندر اس کو اگر نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہت زیادہ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت ان کے پاس ہوتی تھی، دنیا کی چیز ان کے پاس ہو تو اس پہ الحمدللہ کہتے تھے، اور جب
نہیں ہوتی تھی کوئی چیز تو اس پہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھی دی ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔ تو اس بہتری کے لیے ہم الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہوئی تو کسی وجہ سے نہیں دی ہوئی، ہمارے کسی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بجائے کہ، اور ویسے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں اور آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ بارہا وہ بہت زیادہ ہیں آپ کی جو کمیاں ہیں۔ اگر انسان کے پاس ایک کمی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ اس کمی سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک کمی کے اوپر جو 100 نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اس بجائے کہ اسے کمی کے پہ روتے رہیں، ان سے 100 نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور کمی پہ رونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کمی بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ اس میں بھی کوئی انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اور اس طرح انسان جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان کو غور و فکر کی توفیق ملتی ہے۔ مثلاً پانی پیتے ہوئے اگر ہم پانی پی رہے ہیں تو تمام اشیاء کا پانی سے وجود میں آنا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر میں پانی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی جو ہے ہمارے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ سمندر کا پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، وہ بادل بنتے ہیں، اور جب بہت سارے بادل بن جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، اور بارش جب ہوتی ہے تو ساری فصلیں جو ہیں وہ آباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی میسر آتا ہے۔ جو پانی جو ہے وہ یہاں پہ جو اوشن میں یا بڑے دریا میں جو پانی ہے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی پوری زمین کے اوپر، اور اس طرح جو ہے وہ دوبارہ جو بھی انسان نے پانی استعمال کرنا استعمال کر کے باقی سارا پانی واپس اسی اوشن میں یا اسی بڑے سمندر میں آ جائے گا، اور پھر یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ سائیکل کہیں پر بھی کٹ آف ہو جائے تو ہمارے لیے پانی کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بھی ہم پانی پئیں تو اس پہ ہم غور و فکر کریں کہ ایک سائیکل کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ پانی ہمیں میسر کروا رہا ہے، ہمیں یہ پانی مل رہا ہے۔ اگر وہ سائیکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ نظام نہ بنایا ہو تو پانی ہمارے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ صرف پانی کی مثال ہے، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا، کھانے پر بسم اللہ پڑھنے سے دیکھیں نا، اگر ہم بسم اللہ کھانے کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو رزق حلال کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے یا حلال رزق ہے، اس کو حرام طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہم یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس رزق کی جو ہے پھر ہمیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہوگا کہ ہمارا یہ رزق حلال ہے یا نہیں ہے۔ ایک کسی میں امام بخاری کے والد کا واقعہ پڑھی تھی، تو ان کے والد جو تھے وہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا، اور وہی پھر امام بخاری نے اپنی ساری لائف کے لیے یوز کیا حدیثیں لکھنے کے لیے۔ تو اب ان کے باپ کا کمایا پیسہ ان کے بیٹے نے استعمال کیا، اور اتنی برکت اس پیسے میں تھی کہ کہ امام بخاری نے قرآن کے بعد جو ہم لوگ جس چیز کو ریفر کرتے ہیں وہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب ہے۔ تو امام بخاری کے جو والد تھے جب وہ اپنی اولڈ ایج میں پہنچے تو وہ اپنے پورے یقین سے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ وہ تجارت کرتے تھے، اور وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ میرا یہ پیسہ کمایا ہوا اس میں ایک دانے کے برابر بھی جو ہے اس میں رزق حرام نہیں ہے، رزق حلال کا پیسہ ہے۔ تو دیکھیں نا، جب رزق حلال کا پیسہ تھا تو ان کی اولاد ماشاءاللہ دیکھیں کیسے انہوں نے ماشاءاللہ پوری دنیا اور آخرت میں انہوں نے جو ہے وہ کمائی کی۔ اور امام بخاری نے کبھی بھی کوئی جو ہے وہ ایسا جاب نہیں کی اپنے لیونگ کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کا پیسہ ہی استعمال کیا۔ تو کھانے پر بسم اللہ مسلسل اللہ کی یاد بھی دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے یہ کھانا نصیب ہوا ہے۔ تو یہ بسم اللہ ایک تو ہم ہوتا ہے نا کہ ایک بس بسم اللہ پڑھ دیا، مگر بسم اللہ پڑھ کے کبھی کبھی بیٹھ کے یہ سوچا بھی کریں کہ یہ کام جو ہے خالصاً اللہ کے لیے کریں، بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، ہسبینڈ کے ساتھ، وائف کے ساتھ ڈسکس کیا کریں کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔
پھر ہماری جب ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہمارا دل مائل ہو جائے، ہماری دوستی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت قرب ہے، کیا ہی خوبصورت دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس طرح جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری جو سٹیجز ہیں نا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی بار بار اللہ کی یاد دہانی ہمیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کا قرب حاصل ہونا، اللہ کی رضا، یہ ایک سائیکل ہے۔ جب بھی ہم خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ایک بریک آ جاتی ہے۔ پھر جب ہم دوبارہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے تک کا مقام آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بہرحال جان بوجھ کے ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں۔ انجانے میں کوئی ہو جائے تو فوراً استغفار پڑھیں اور دوبارہ اپنا فوکس جو ہے، اپنی جو ساری انرجی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جیسے جیسے شہد ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد کے ارد گرد ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو پروسیس سارا شہد کا بنانے کا ہوتا ہے، وہ ایک مکھی جو ہے وہ ایک قطرہ شہد بناتی ہے اور اس کی پوری زندگی ایک قطرہ شہد بنانے میں لگ جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا کام ہے، مگر جو وہ کام اس کے لیے کرتی ہے اس میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ فوکس ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ شہد بنانے میں ایک قطرہ شہد بنانے میں لگا دیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ صرف اللہ کے احکام اور اللہ کی طرف مائل ہونے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہماری ساری زندگی اس پہ فوکس ہونی چاہیے۔ اور اس کا سمپل سا آغاز ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ اچھا، اور اس سے اور کیا بات ہمیں پتہ لگی کہ انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو کر یہی دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ بھی سواری کی دعا ہے جو ہم اپنی سواری کی دعا کے علاوہ جو دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وکنا لہ مقرنین، وإنا تو اس دعا کے علاوہ ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں بسم اللہ۔ ادروائز جب ہم اس پہ دوسری دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا چونکہ سنت سے ثابت ہے اور یہ دعا جو ہے قرآن میں ہے، تو دونوں دعائیں جو ہیں وہ باعث اجر اور باعث برکت کا جو ہے وہ ہوں گی۔ اب اس میں دیکھیں کہ جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو کشتی ہی جو اس ٹائم پہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کشتی ہی جو تھی وہ ایک سواری کا ذریعہ تھا۔ تو گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے بھی آج کل جیسے گاڑی ہے، جہاز ہے، شپس ہیں، ان پہ سوار ہوتے بھی ہم یہ والی دعا پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ رب العرش العظیم، یا دوسری دعا ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ تو وہ اس میں بھی ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے ہم بسم اللہ سے پڑھ کے گھر سے نکلیں، بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر انٹر ہوں۔ رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے جو ہے وہ برتن ڈھانکیں، یا بسم اللہ پڑھ کے چولہا آن کریں۔ خدا نہ خواستہ جہاں پر گیس کے چولہے ہیں وہاں پر اگر بسم اللہ پڑھ کے آن کیا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی گیس کھلی رہ گئی ہے اور آپ نے آگ جلانے کی کوشش کی ہے، بسم اللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ نقصان آپ کو ہو بھی نہ۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے ہم لوگ بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو آج سے اپنی عادت بنا لیں انشاءاللہ کہ ہم ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے اور ختم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ پھر اس طرح بسم اللہ پڑھ کے آپ لائٹیں آف کریں یا اپنے کینڈلز بند کرنی ہے، پانی کا برتن ڈھانکنا ہے۔ فار ایگزامپل رات کو آپ نے کوئی کھانا بنایا، صبح تک وہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ، مگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ توکل کر کے اس کو بند کر دیا تو جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کا کھانا بھی نہیں خراب ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں گھس جاتی ہے، پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل جو وبا ہے، اللہ کا شکر ہے اب تو کافی حد تک ہم لوگ نکل آئے ہیں کووڈ-19 سے، مگر جو ہے وہ اس طرح کی وبا سے بھی نجات دلانے کا ذریعہ یہ بسم اللہ ہے۔ یعنی کہ جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے اس میں بسم اللہ پڑھ دیں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر و بھلائی ہی آگے آئے گی۔ تو یہ انبیاء کرام کی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھا
کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں اللہ کے نام سے شروعات ہو رہی، یہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، حالانکہ ملکہ سبا جو تھی وہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھی، اور اس وقت دین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پہ تو نہیں تھی، مگر انہوں نے آغاز بھی بسم اللہ سے کیا تھا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بہت بہت بڑے بڑے سپر پاورز کو بھی، رشیا اور جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، رشیا اور دوسری میرے دماغ سے نکل گئی، بٹ جو سپر پاورز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور جو باقی کنگز اور جو باشی بادشاہ کو بھی خط، اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے ہی آغاز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین حصہ بھی بسم اللہ پڑھنا تھا۔ اب بسم اللہ میں ایک نام ہے اللہ، یہ اسم جلالہ ہے۔ اللہ کی اصل الہ ہے۔ لغت عرب میں الہ 4 معنوں پر بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے یا اس کا روٹ ورڈ جو ہے الہ ہے۔ تو المعبود، جس کی عبادت کی جائے، کہ اللہ کا جو معنی لغت میں ہے، لنگوسٹک معنی جو ہے وہ المعبود، جس کی عبادت کی جائے، الملجا، جس کی پناہ لی جائے، المفزوع علیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد کی جائے، المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 چیزیں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، تو ہمارے دماغ میں چیز آئے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہر شر سے پناہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، گھبراہٹ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے وہ محبوب ترین ہستی ہے ہماری زندگی کی، کہ ہم اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کریں اور اس کے احکامات کو اس طرح ہم کریں کہ کوئی ہمیں مجنون کہنا شروع ہو جائے، کہ اس طرح سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عظیم نام یہ ہے۔ یہ جلیل القدر نام اللہ کے جتنے بھی باقی نام ہیں، یہ جلیل القدر نام اللہ کے جتنے بھی نام باقی نام ہیں، وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کے سب ناموں سے زیادہ عظیم نام ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری اس نام کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے۔ اس میں کچھ علماء کا وہ ڈفرنس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، ہر سورت کی ایک آیت ہے، تو اور کچھ لوگ نہیں مانتے اس بات کو۔ بہرحال جو ہے ہم لوگ یہاں پہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سورۃ فاتحہ کہتے ہیں 6 آیتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 آیتیں۔ وہ 7 آیتیں اس لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی وہ قرآن کی آیت مستقل آیت کہتے ہیں۔ یہاں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، الرحمن اور رحیم۔ یہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الرحمن اور رحیم کا جو بیسک ان کا جو روٹ لیٹر ہے وہ را ہا میم ہے، اور دونوں کا مطلب رحمت والا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ رحمان جو ہے رحمت عام ہے، اور رحیم جو ہے رحمت خاص ہے۔ اور رحمت عام، الرحمن رحمت عام، یہ کیا ہے کہ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہیں، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، چرند پرند، سارے جو پودے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام جو اس دنیا کا چل رہا ہے، جتنے بھی سائیکل اس دنیا میں ہیں وہ سارے چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ چل رہے ہیں۔ اب رحیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ کون سی خاص رحمت؟ جو مومنوں پر آخرت پر بھی رحم کرے گی، جو ہمارے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ مومنوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص جو بندے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرتے ہیں۔ ایسے ایسے معجزات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے ذریعے ہم پہ وہ رحم کرتے ہیں۔ اور الرحمن سورۃ طٰہٰ 5، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ بے حد رحم کرنے والا عرش پر بلند ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عرش کے بارے میں ذکر اس میں کیا ہوا ہے، اور وہ رحمان ہے، کہ اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔
اس میں اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے اور کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، وہ بھی اسی ایک حصے کے باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری یہ صفت ہے رحمان کی، اور اس میں صرف ایک حصہ اس دنیا کو ملا ہوا، جو نان مسلمز اور مسلمز اور ہر جو جانور چرند پرند جو ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، وہ ایک حصے کی وجہ سے ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اس قیامت کے دن والے رکھے ہوئے، قیامت والے دن کے لیے رکھے ہوئے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا۔ یہ تو بات آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ کے اعمال تو ایسے ہوں گے نہیں، کہ ہم لوگ کوشش انشاءاللہ ضرور کریں، یہاں پر یہ کہ کوشش نہیں کرنی، کوشش ضرور کریں، اپنی آخری دم تک کوشش کریں کہ ہم جنت والے بنیں، مگر ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے جانے والے نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ 99 جو رحمت کے حصے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیں گے تو ہم جو ہے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں تو صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اور کبھی ٹھیک ہے، زندگی میں پریشانیاں اور یہ سب باتیں تو آتی رہتی ہیں انسان کے، اور کبھی کبھی جب زندگی اچھی لگتی ہے تو زمین آسمان لوگوں کا بیہیویئر، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا لگتا ہے، تو کتنی خوبصورت لگتی ہے یہ دنیا، کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ جب ایک حصے میں ہمیں یہ اتنی خوبصورت دنیا لگتی ہے تو ہمیں جنت کتنی خوبصورت لگے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے 99 حصے وہاں پر ڈالے گا۔ اس کا تو ہم لوگ تو اپنے دماغ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں، کہ اتنی وہ وسعت ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم جنت کے بارے میں وہ جان سکیں۔ انشاءاللہ وہاں جا کر ہی اس کو انالیسس کریں گے۔ تو اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سورۃ اعراف میں آیا نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا کہا ہے، اور اللہ ہی کے ہیں کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم ان کو ان کے ناموں سے پکارو۔ اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی میں بھی بہت اچھے ہیں، اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارو۔ مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے، جیسے یا رحیم تو رحم فرما، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کر دے، اے رحمان تو مجھ پہ رحمت فرما، اے رازق تو مجھے رزق عطا فرما۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکار کے تو وہ اپنی حاجت کو جو ہے اس کو بیان کرے۔ اگر کوئی راستے بند ہو جائے تو اے فتاح تو میرے لیے خیر کے راستے کھول۔ اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کا نام لے کر پکارے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ پھر سورت بنی اسرائیل آیا نمبر 110، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ادعوا کہہ دیجئے پکارو، اودعوا یا پکارو اللہ کو، الرحمن رحمان کو، ایامن جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلاحو تو اسی کے لیے ہیں الاسماء نام حسنہ اچھے اچھے، ولا تجہر اور نہ آپ آواز بلند کیجئے، ولا اور نہ بھی صلاتی کیا اپنی نماز میں، تو حافت آپ بس کیجئے اسے، بہا اسے، وابتغی اور اختیار کیجئے، بینی درمیان، ذالکہ اس کے، سبیلاً کوئی راستہ۔ کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے، مگر دوسرا آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جو بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ یا تو بلند آواز میں آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکار سکتے ہیں، یا آپ پست آواز میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ نماز میں جو ہے آپ جب آپ اکیلے ہوں اور کسی کو تنگ کرنے کا خدشہ نہ ہو تو آپ جو ہے نماز کو اتنی آواز سے اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ خود اپنے کانوں سے اس آواز کو سن سکیں۔ یہ نماز کو پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نہیں تو اگر کسی کا کوئی تنگ ہو رہا ہے یا کسی کے لیے مشکل ہے تو آپ
وسپرنگ کر کے یا جو ہے وہ اس میں بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں جب آپ نماز پڑھے ہوں، تو وہ ساری بات یہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے کی بات آ جاتی ہے۔ پھر آگے ایک بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 24 ہے سورہ حشر کی، واللہ الخالق، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، الباری جو وجود میں لانے والا، انوینٹر، جس نے اتنی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، المصور صورت بنانے والا ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، انسان کی صورتیں، جانور کی صورتیں، پودوں کی، زمین کی، پوری یونیورس کو آپ دیکھ لیں، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہوئی ہیں چیزیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یسبح لہ ما، تسبیح کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے، گھڑنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے لیے، اسی کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو تسبیح، اس میں تسبیح کا ذکر کیا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے، اب اس میں ما، ہر وہ چیز، اس میں ہر جاندار اور ہر غیر جاندار، سب لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے چڑیاں صبح اٹھتی ہیں اور وہ چہچہاتی ہیں، یا جو ان کی آواز نکالتے ہیں، جو بھی جانور آواز نکالتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو غیر جاندار، ہم لوگ صبح اٹھ کے سارا دن ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبح کے اذکار ہیں، دوپہر کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، رات کو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، واش روم جانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جانور اور انسانوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جانور انسانوں کے علاوہ جو جو نان لیونگ تھنگز ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کہ آواز بناتا ہے، جیسے کہ آپ چمچہ ہلائیں، چمچہ آواز بنائے گا، پتے ہل رہے ہیں، پتے آواز بنائیں گے، وہ ساری آواز آنا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تو جب بھی ہمیں کسی قسم کی بھی آواز آئے تو وہ آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ پانی جو ہے وہ پانی کی لہریں جو ہے وہ جو ہے وہ بھی آواز کرتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے، مگر انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہر وقت ہر آواز آنا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، مگر سٹل ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے جو ہے وہ سستی برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، کائنات کی نشانیوں سے، قرآن سے، نبی نے بھی اللہ کی پہچان کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نام لینا بہت ضروری ہے۔ بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے، اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہو جاؤ اور اس سے دعا کرتے رہو تو وہ پیداوار ظاہر کرتا ہے۔ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو، تمہاری مصیبت دور کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، بیماری کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے کہ 18 سال ان کے اوپر بہت بڑی سکن کی یا جلد کی بیماری جو ہے، جس میں جو تھا جلد کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ بیماری 18 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں مبتلا رکھا، اور وہ اپنی ایک یعنی کہ بہت امیر تھے وہ، اور بہت اولاد والے تھے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، اور 18 سال تک ان کی بیوی نے ان کی خدمت کی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی، اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ صحت یاب اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور جو لوگ بھی بیمار ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنے گا، ایک دن ضرور سنے گا، تو ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ بھولیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد ان کو بھی تو شفائے کاملہ عطا کر دی تھی۔ تو انشاءاللہ جو بیمار ہیں، جو کسی مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مصیبت سے نکال دے گا۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جلد اچھی کر دی، ان کی صحت اچھی کر دی، ان کو واپس وہ سارا سٹیٹس واپس کر دیا، وہ دوبارہ سے امیر ہو گئے، اور ان کے دوبارہ سے بچے بھی پیدا انہوں نے کیے۔
اور جب تم کس بیابان جنگل میں رستہ بھول جاؤ اسے دعا کرو کہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. کہ جب بھی ہم کبھی رستہ بھول جاتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کریں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس پہنچا دیتا ہے. فار ایگزامپل اس میں حضرت جو جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو رکھا تھا اور 40 دن کے بعد کہنے میں یہ سننے میں یہ آیا کہ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو واپس جو ہے مچھلی کے پیٹ سے زندہ صحیح سلامت نکال دیا. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہو تو اس سے دعا کرتے وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی تھی مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی حکمت پسندی کی وجہ سے جو بھی آس پاس کے علاقے تھے وہ سارے قحط سالی سے بچ گئے. اچھا، الرحمن اور رحیم صفت رحمت ہیں. دونوں ناموں کا اکٹھے ذکر کرنے میں بھی حکمت ہے. اللہ کے دونوں ناموں الرحمن اور رحیم تھینک یو. تو دونوں ناموں کے اکٹھے ذکر کرنے میں حکمت ہے. اللہ کے دونوں ناموں الرحمن اور رحیم کامل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے. جہاں تک الرحمن رحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جانے میں ہیں. اور وہ یہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پر کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے. پہلا نام اللہ کی ذاتی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرما. اور ابن قیم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفتوں الرحمن رحیم کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے رحمت کی خبر دی ہے اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت بھی ہم پہ کر رہے ہیں اس دنیا میں اور عام رحمت بھی اس دنیا میں ہم پہ کر رہے ہیں اور خاص رحمت یوم قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کریں گے. تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک امید ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت قائم و دائم رکھیں گے ہر وقت. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی. سبحان اللہ، یہ بہت پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا اور وہ لوح محفوظ کتاب کہاں ہے؟ اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر نازل ہے. تو صحیح بخاری کی آیت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے. اس کے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کے غضب پر، تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو ہم سے، تو فوراً پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ نازل ہونا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو کہ بہت زیادہ ہے وہ فوراً اس پہ حاوی ہو جائے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس قدر وسیع رحمت ہونے کے باوجود بھی ہم اگر اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر کے اس یوم قیامت کے دن اللہ پاک کے پاس نہ آئے تو کتنی بدبختی ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور جب دعا بھی ہم کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ جو ہے وہ بہت کم ہے، آپ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، تم پلیز مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء، اعراف 156 میں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کی جو ہے ہمیں اتھینٹیکیشن قرآن سے بھی مل گئی، سورہ اعراف میں ہے. اللہ کے ان دونوں ناموں کو پہچان ہر غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے، اور کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ الاعلیٰ آیا نمبر 14 اور 15 میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا بس نماز پڑھی. یعنی کہ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام. تو کیسے پاک ہو گیا وہ انسان؟
جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق سے اور برے اخلاق اور شرک کی آلودگی سے پاک کر لیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جو ہے وہ ساری نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، تو شرک سے تو ہم پاک ہو ہی گئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارا معبود ہے، جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے، جس سے ہم نے مصیبت کا جو ہے وہ ازالہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں اپنے اللہ تعالیٰ کے کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نماز پڑھیں۔ صرف اسی سے نماز میں جو ہے ہمارا خضوع سے بھی تعلق ہے، اور نماز کا جو سب سے خوبصورت حصہ ہے سجدہ، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب ہم پتہ لگ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتے ہیں تو ہم تو ساری عمر اس سجدے سے ہی نہ اٹھیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس میں اپنے سجدے لمبے کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت جو ہے وہ بیان کریں، اور اپنی آخرت کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور صبح اور شام اللہ کے نام کا ذکر کرنا، یہ بھی بات کہاں سے ثابت ہے؟ سورۃ دوحر میں آیت نمبر 25، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا صبح اور شام۔ صبح اور پچھلے پہر، یہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور صبح کی نماز اور شام کی نماز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ صبح اور جو شام کی جو ہے اس میں جو ڈیوٹیز ہیں ان کی فرشتوں کی، وہ چینج ہوتی ہیں۔ تو جب وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جب نیچے جو فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ساری رپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تو ہوتا ہے، مگر اسٹل ایک وہ اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے تیری یاد میں مگن تھے۔ تو یہ دونوں ٹائم جو ہے بہت خوبصورت ٹائم ہے، اس میں خاص طور کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک ہمارا سمجھ لیں کہ وہ ایک پروو ہو جاتا ہے، ایک ایویڈنس ہو جائے، ایک ثبوت ہو جاتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کا نام لینا برکت پیدا کرنے کا باعث ہے، اللہ کا نام لینے سے ہر طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو، اور جو ہے وہ خیر سب کو احتیاط کرنی چاہیے، مگر یہاں پر میں ایک پوائنٹ ذرا واضح کرتی جاؤں، خاص طور پہ بچیاں جو کہ جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں یا خواتین نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، تب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دیں؟ اس میں یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں اور استغفار اور باقی اذکار ان 5 اوقات میں ضرور بچوں کو عادت ڈالیں، تاکہ بچے جو ہے شیاطین کے حملے سے اس ٹائم پہ بچ سمیرا پھپھو، جی بیٹا وہ چلا جاؤ۔ جی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اوکے تھینک یو سمیرا پھپھو۔ اللہ حافظ۔ سوری میرا بھتیجا تھا۔ اچھا تو بچیاں اس وقت اس ٹائم پہ ضرور مائیں جو ہے وہ ضرور احتیاط کریں اس ٹائم پر، کہ خاص طور پہ اگر بچیوں کو کسی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نکلنا ہی پڑتا ہے شام کے ٹائم، تو ان کو ضرور کہیں کہ حفاظت کی دعا اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلے کی دعا پڑھ کے تو پھر آپ جائیں، اور شام کے اذکار جو ہیں اس میں ضرور ان کو جو ہے وہ دھیان رکھیں اس کا، وہ شام کے اذکار ضرور کریں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور یعنی کہ اگر آپ دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام یا بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کریں گے تو شیطان کبھی بھی اندر نہیں آئے گا۔ اور رات کے وقت گھر میں شیطان آنا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا کیا انجام ہو سکتا ہے، خاص طور پر گھر میں جوان بچے ہوں۔ اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کرو، مشکیزوں یعنی کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا یا خاص طور پانی کی چیزوں کا منہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، اور خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھانک دو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ چراغ سے مراد آپ کی لائٹس بھی ہیں، آپ کے چولہے بھی ہیں، آپ کے جو ہے وہ اوونز ہیں، کچھ بھی جو ہے وہ رات کو آپ کبھی بھی اگر آپ 100% شور بھی ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا صبح تک،
تو جو ہے آپ کے ہیٹرز ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اگر انڈور وہ ہیٹرز اگر ان بلڈ نہیں ہیں تو اگر جو اوپن ہیٹر جیسے ہوتے ہیں بجلی کے، ان کو بھی بند کر کے سوئیں، تو اس میں اور بسم اللہ کر کے ان کو بند کر کے سوئیں. خاص طور پہ اس بات کی ضرور میں آپ کو تنبیہ کروں گی یہاں پر، موبائل چارجز یا آپ کے ڈیوائسز جتنے بھی ہیں، جو یہ آپ کے لیپ ٹاپس ہیں یا کوئی بھی ڈیوائسز ہیں، ان کو کبھی بھی رات کو جو ہے وہ چارج پہ لگا کے نہ سوئیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ بند کر کے سوئیں. چارج اگر آپ نے کرنا ہے دن میں کر کے سوئیں، اور رات میں کبھی بھی سوتے ہوئے ان کو چارج نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں آگ لگ سکتی ہے، اور کبھی بھی وہ اس کی جو مشینری ہے وہ گرم ہو سکتی ہے اور وہ پھٹ سکتی ہے اور آگ لگ سکتی ہے. تو ضرور ضرور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تائید کی بھی اس بات کی کہ اپنی چیزوں کو جو ہے بجھا کر سو، تو اس سے مراد وہی ہے کہ ایون آپ چارجنگ پہ بھی کوئی چیز لگا کر نہ سوئیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، اس کو آپ رات کو کبھی بھی آن کر کے نہ سوئیں، نہ ٹی وی آن کریں، نہ جو ہے اپنا کچھ بھی آن کر کے نہ سوئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی تائید کر دی ہوئی ہے. اللہ کا نام لینا صبح اور شام اچانک پہنچنے والی مصیبتیں محفوظ کرتا ہے. اب یہ کیسے ہے؟ آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یعنی کہ اچانک مصیبت. اب یہ دعا خاص طور پہ جب آپ کے بچے اسکول جانے لگے، اب اسکول میں کتنے کیا کیا چیزیں بچوں کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں، میڈیا نے کتنا خطرناک کام جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ایون اسکول میں میڈیا ایک سرٹن لمٹ تک الاؤڈ ہے، بٹ اسٹل الاؤڈ تو ہے نا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھا کر صبح بھیجیں گے، یا ان کو یہ یاد کروا دیں گے کہ جانے سے پہلے ضرور پڑھیں دعا، تو وہاں پہ جتنی بھی چیزیں خدا نہ خاصہ کوئی آندھی طوفان ہے کچھ بھی آ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور سب بچوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اور ضرور یہ عادت بنا لیں. بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے، اس سے ہمیں یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہر اس چیز پہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگا. استغفر اللہ. جی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے، تو شیطان بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے وہ کھانا. تو جب شیطان وہ کھانا کھائے گا تو اس کا مطلب ہے شیطان تندرست ہو جائے گا، اور جب وہ تندرست ہو جائے گا تو ہمارے لیے وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو اس لیے بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ ہم شیطان کو جو ہے وہ زیادہ اس کو طاقتور کر رہے ہیں، زیادہ اس کو پاورفل کر رہے ہیں. تو اس کا یہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو گیا. ایک تو باقی سارے نقصان تو ہم لوگ بھگتیں گے، مگر ایک پلس نقصان یہ ہوگا کہ شیطان جو ہے اس کا رزق جو ہے بہت زیادہ ہم لوگ اس کو وافر مقدار میں دینا شروع کر دیں. قیامت کے دن اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی. سبحان اللہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو بھول گیا، نمبر 1 اور 2 ہے شاید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. حضرت جو بھول گیا کس نبی کی دعا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کے نام سے کوئی بھی وزنی چیز نہیں ہوگی. اور یہ دعا خاص طور پہ رکن یمینی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے حج اور عمرے کے ٹائم پہ رکن یمینی اور حجر اسود کے درمیان میں جب وہ طواف آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ بڑی یہ دعا پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں اور آخرت میں جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب ہمیں عطا کر، اور ہمیں قبر عذاب سے بچا. بہت پیاری دعا ہے. نماز کے بعد بھی بچوں کو سکھانی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھنے کے مواقع، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے سے اس کام میں برکت اور مدد حاصل ہوتی ہے. تو ہمیشہ خود بھی کریں یاد دہانی، اور بچوں کو بھی یاد کروائیں. بچوں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ جب میں بھول جاتی ہوں تو بچے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو کہا تھا کام کرنے کا. تو پھر اس وقت میں یہی کہتی ہوں کہ بس انسان تو بھولنے کی بیماری ہے انسان کو. تو اس لیے ایک دوسرے کی یاد دہانی ضرور کرائیں، اور اس میں برا بالکل نہ مانا کریں کہ بچے نے کیوں کہا ہے ہمیں. اور اس میں قول و عمل کا خلاص ہے اور خیر و برکت ہے بسم اللہ پڑھنے میں، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے مسلمان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے خیر اور حفاظت ہی میں اضافہ ہوتا ہے.
اور کن کن کاموں میں ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا، لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا۔ اس میں جو ہے وہ شیطان کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے جو لباس پہن رہے ہوتے ہیں یا اتار رہے ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، جو بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے ہی اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ تو سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہوئی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادت بنانے کی بات ہے۔ وضو سے پہلے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا کامل وضو نہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ ایک مسنون عمل ہے وضو میں۔ قرأت قرآن سے پہلے، یہ بھی ہمیں قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو مد کے ساتھ پڑھتے اور الرحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ جو ہے وہ بیماری کے ٹائم پہ یا کہیں پہ آپ کو درد ہے یا شفا کے لیے اعوذ باللہ قدرتہ من شر ما اجد و اخاذ، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد 7 دفعہ یہ والی دعا پڑھیں۔ کسی بھی درد کی جگہ پر رکھ کر دم کرنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ اس کی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے، اور جب سے وہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اس جسم سے درد محسوس کرتے ہو، اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ پھر یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و اخاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں۔ تو یہ آپ جب بھی بیمار ہوں یا کہیں درد ہو تو اس کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے۔ ہر دوائی کھانے سے پہلے یہ کر لیا کریں، اس کے بعد دوائی وغیرہ بھی کھائیں۔ اور اس کے علاوہ شفا کی دعا جو ہے ہمیں سکھائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے امسح باس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیری ہی ہاتھ میں شفا ہے اور تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اکثر بچے کہتے ہیں جب ان کو یہ شفا کی دعائیں پڑھاؤ یا ان کے پر پڑھ کے دم کرو، کہتے ہیں آرام تو آیا نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیت جتنی خالص ہو، جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا کہ انشاءاللہ آرام آ جائے گا، تو واقعی آرام آئے گا۔ اس کے علاوہ اور شفا کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور اپنا ہاتھ داہنا رائٹ ہینڈ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم رب الناس اذهب باس اشفیہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کرنے والے، اے شفا دے دے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ مریض پر اور بھی دم کرتے وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اب اس میں جو ہے یہاں پہ اللہ یشفیک ہم مرد کے لیے کہیں گے، اللہ یشفیکی ہم عورت کے لیے کہیں گے، اور اگر اپنے لیے کرنا ہے دم تو اللہ یشفینی بسم اللہ ارقینی یا ارقی کیا ارقی کی، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اور آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ تو اللہ کا نام جو ہے ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا، کہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں بستر پہ اگر کوئی
ایسی موذی کوئی چیزیں ہیں یا کوئی جراثیم ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنے سے اور بستر کو جھاڑنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں میں ایک دفعہ پڑھی تھی، ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ ویسے بستر دھو کے تو جو ہے آپ ویسے بستر کو جو ہے وہ وائپ کریں کہ اس یہ صاف ہو جائے سونے سے پہلے، یا آپ اس کو جھاڑیں کوئی بھی چیز لے کے، تو جو جھاڑنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنون طریقہ بتایا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے جراثیم کو ختم کرنے میں، رادر دن کہ آپ ہاتھ سے صرف اس کو وائپ کر دیں۔ پھر سوار ہوتے ہوئے، کسی بھی سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھی برکت کا سبب ہے۔ تکلیف کے وقت بسم اللہ کہنا، مریض پر دم کرتے وقت، ہم بستری کے وقت، اس کی بھی ایک دعا ہے ہم بستری کی نیک صالح اولاد کے لیے، جانور ذبح کرتے وقت، خط کے آغاز میں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم خط لکھ رہے ہیں، آج کل خط تو کوئی نہیں لکھتا، بہرحال جب اگر ای میل کر رہے ہیں یا واٹس ایپ کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھیں۔ میت کو دفناتے وقت بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے۔ اب دیکھ لیں، اب ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز کیسے کرنا ہے، تو ایک روانی کر لیتے ہیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں اور حسرتوں سے بچیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کے سامنے خود ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں۔ بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بسم اللہ کہیں تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتے۔ بسم اللہ کی برکت سے انسان کی زندگی کے بہت سے کام آسان، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اس میں ایک اور بات بڑی مزے کی آپ کو بتاتی ہوئی چلوں کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ ہر کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، ایک تو وہ دعوت کا سبب بنتا ہے، کل کو وہ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور بچوں کو جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو سکھانے والی چیز ہے، ان کو یہ ضرور سکھائیں کہ آگے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک خود کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ کیسے سکھانا ہے کہ آگے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو ایک تو آپ خود رول ماڈل بنے بچوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کچھ اسپیسیفک باتیں ایسی ہیں، جیسے اگر آپ کسی چھوٹے بہن بھائی کو سمجھا رہے ہیں کوئی بات، چھوٹے بچے کو کوئی سمجھا رہے ہیں، اس کا کوئی بڑا بہن بھائی، تو اس کو بڑے بہن بھائی کو یہ بات بتائیں کہ میں نے چھوٹے کو یہ بات کیوں سمجھائی ہے، اس کے پیچھے کیا پرسپیکٹو تھا میرا، اور اس کو آگے ہم نے اس طرح سے آبزرو کرنا ہے۔ تو اس کو ساتھ ملا لیں بڑے بچے کو کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے بچہ کرتا کیا ہے، یا تمہارا چھوٹا بہن ہے بھائی ہے، یہ آگے کرتا کیا ہے، تو تم مجھے اس کے بارے میں رپورٹ کرنا۔ تو اس طرح سے آپ بچوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، بچوں کو کیسے سکھانا ہے کہ آگے وہ کیسے تربیت کریں گے بچوں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تو آج ہو گیا ہمارا آج کا لیسن۔ تو میں نے سوچا کہ ہر لیسن کے ساتھ ہم ہر روز ایک دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی رمضان جو ہے اس میں صرف 5 منٹ کے لیے ہم لوگ صرف رمضان دعاؤں کے ساتھ کریں گے، جس میں جو ہے ہم ہر روز ایک دعا سیکھیں گے۔ اب یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، چھوٹے اور بڑے شرک کو دور کرنے کی دعا۔ تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمارے اس کام میں مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم سب سے بڑا اعلان وعدہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اعلان اپنے نفس پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جو کہ ہم اپنے لیے مانگ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں نا آگے۔ آئے اس کو مل کے پڑھتے ہیں، میں 3 دفعہ پڑھوں گی اور آپ لوگ انشاءاللہ آواز میں پڑھیں اس کو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جانتے ہوئے شرک کرنے سے، اور تجھ سے بخشش چاہتے ہوئے ان چیزوں سے جس میں نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک
لما لا اعلم. بڑی خوبصورت دعا ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. It's a dua for safety against shirk. Oh Allah, I seek refuge in you from knowingly associating partners with you, and I seek your forgiveness for that which I don't know. ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شرک سے محفوظ رکھنا، کہ مجھے پتہ ہے شرک کتنا کبیر گناہ ہے، اور اگر مجھ سے کچھ انجانے میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس کی معافی بھی دے دے. کبھی کبھی انجانے میں بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو اس طرح سے آج کا سیشن ہمارا ختم ہو گیا. آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں تو دعا کے بعد انشاءاللہ وہ سوال جواب لے لیتے ہیں. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم اني اسألك جنة الفردوس، اللهم اني اسألك الجنة الفردوس. آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.